अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इंडिया का जो एक तकरीबन 20 साल से बनाया हुआ एक जाली खौफ का बुत था, वो पाश पाश होने के बाद और दूसरा दर्शनी पहलवान जिसके पीछे अमेरिका जैसी बहुत बड़ी कुव्वत मौजूद है, गज़ा में तसलसल से कई हज़ार इंसानों की जानें लेने के बाद उसके हौसले इस कदर बढ़ चुके थे कि ईरान जो दुनिया की सबसे ताकतवर पुरानी कौम मानी जाती है, उस पर उन्होंने इतना शदीद तरीन हमला किया कि उनके आर्मी चीफ, उनके साइंसदान और पासदारा ने जो उनके चीफ हैं उनको भी शहीद कर दिया। हौसले इस वक्त इस हद तक बढ़ गए कि नेतन्याहू ने कहा कि आइंदा हमारा टारगेट पाकिस्तान होगा। लगता यह है कि खौफ के बुत टूट रहे हैं और ये जो दर्शनी पहलवान हैं जिनको बनाया गया था इस मीडिया में या इनको ताकत फराहम की गई थी, उसके आगे एक मुसलमानों के दो मुल्क, एक पाकिस्तान जो एटमी मुल्क है और ईरान को भी अब हम बिल्कुल एटमी मुल्क ही मानते हैं, वो उनको सबक सिखा रहे हैं और सिखाया है कि जो आइंदा नस्लों तक याद रखें कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इब्तदाई में जो ईरान ने रिटेलिएट किया है, यानी अपने खुद कह सकते हैं कि उसके जवाब में उन्होंने हमला किया है जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर उनको इजाज़त देता है। इस पर हमने आज बात करनी है कि कौन कौन से ममालिक अब भी ओपन तरीके से इसराइल को कंडेम नहीं कर रहे, और जब उन्होंने हमला किया तो फिर जब हमला करने 2000 किलोमीटर का फासला तय किया और वापसी रिफ्यूलिंग कहाँ से हुई, जिस पर भी हम बात करेंगे। और फिर ये है कि सदर ट्रंप जो है, जो उनकी डिप्लोमेसी है वो सऊदी अरब पहुँच गई है। जिस तरह हमारे साथ हिंदुस्तान की जंग में फौरी तौर पर बाद में जंग बंद करवाने का क्रेडिट लेते रहे और हमारे भी सादा हुक्मरान उनको एक अमन का पैगाम्बर कहते रहे। अब यह है कि देखेंगे पाकिस्तान का इस पर क्या असर पड़ता है, यानी फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि आपके सामने के कुछ अहम शख्सियात अमेरिका का दौरा भी करने वाली हैं और वहाँ मौजूद हैं शायद, तो इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एयर मार्शल एजाज मलिक साहब। वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला साहब लाइन पर हैं, एजाज मलिक साहब आप इस पर बात करेंगे, उनका टेलीफोन कट जाता है जी। ये ईरान की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये सहूनियों को इस किस्म की सपोर्ट हासिल है और मरे हुए मुसलमान हुक्मरानों के डर और खौफ की वजह से उसके हौसले बुलंद हैं। गज़ा में एक इंसानी तारीख की बहुत बड़ी ब्रूटल किस्म की यानी अशातों के बाद अब ईरान पर चढ़ दौड़ा और आइंदा टारगेट नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान है। अब क्या ये जो उनका ये जैली दर्शनी पहलवानी थी उसको पहले टक्कर तो मैंने तो नाकाम कर दी है, इस पर ज़रा बात करें। बिल्कुल इकबाल साहब, देखिए ये एक बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पहले गजा की पे जो उन्होंने एग्रेशन की, उस एग्रेशन से ना सिर्फ ये कि उन्होंने गजा के इलाके को और वहाँ पे जो हमास की जो एक रेजिस्टेंस थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने तबाह किया और उसकी आड़ में उन्होंने वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, ग्रिड स्टेशन, हर चीज़ जो है उन्होंने तबाह कर दी। उसके अलावा फिर आपने देखा कि इसी के साथ जो ईरान की जो प्रॉक्सीज थी, जो अपने ग्राउंड पे मौजूदगी से जो एक इजराइल के लिए एक बनी रहती थी, उन्होंने उनको भी न्यूट्रलाइज किया। और जब ये ईरान के सारे फ्लैंक्स जो हैं उन्होंने खाली करके उनको जो है उसके जो है जो वार पोटेंशियल था या लड़ने की जो सलाहियतें हैं उन पे काबू पा लिया, तो उसके बाद जो है अब उन्होंने ईरान पे बिल्कुल एक नंगी जार के कुछ नहीं फरमाया कि उसका हौसला कहाँ से आता है। देखिए हौसला, पहली बात तो ये कि इस वक्त जो सोल सुपर पावर है अभी तक मिलिट्री माइट के हिसाब से, अमेरिका वो उनके साथ है। अमेरिका उनकी
مالی امداد کرتا ہے ریگولرلی دفاع کے لیے، امریکہ ان کو ٹیکنالوجیز شیئر کرتا ہے، امریکہ ان کو ہارڈ ویئر دیتا ہے، اور دنیا بھر میں اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان کے لیے ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے اور مینٹین کرتا ہے۔ دوسرا، جو اس کے قریبی مسلمان ممالک ہیں ان کا بڑا شرمناک رویہ ہے، ہمیں یہ بات بالکل کھل کے کرنی چاہیے کہ یا تو وہ ملک جو ہیں وہ بالکل ایران کی تباہی میں اسرائیل کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان میں سے جو چند ملک ہیں ان کو تو ایران بھی ان کی نظروں کا کانٹا ہے، اور یا وہ اپنے مفادات کی خاطر، اور ان کے دو ہی مفاد ہوتے ہیں جی۔ پہلا مفاد جو ہے وہ اپنی حکومت کا تسلسل ہے، جس کی امریکہ یا یورپ ان کو گارنٹی نہیں، امریکہ ہو یا یورپ ہو، جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے امریکہ نے کہ وہ ان کو بچا لے گا اور ایک ایک کر کے سارے یہ مریں گے نہیں، تو وجہ یہ ہے کہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے جس طرح ایران کے اوپر پڑی ہے تو پہلے دن کے سارے تبصرے اس میں ہم بھی شامل تھے کہ ایران شاید تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا وہاں کی قیادت نے پھر ڈو اور ڈائی کا فیصلہ جب کیا تو ہر شے پہ سیدھی ہو گئی۔ جی اقبال صاحب، ایران کی قوم کو اور موجودہ جو ایران کی رجیم ہے اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران اس وقت اس پورے ریجن میں ایک واحد ملک ہے جس کی 2000 سال سے زیادہ کی ہسٹری ہے، وہ ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی انٹرنل فالٹ لائنز نہیں ہے، ماسوائے ایک لیفٹ ونگ جو لوگ ہیں جو رضا شاہ پہلوی کے دور کے جو ایران کو واپس لانے کا خواب دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ باقی وہ سب لوگ یکسوئی کے ساتھ انہوں نے پچھلے 46 سالوں سے دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہیں، سروائیو بھی کر رہے ہیں، وہ وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہے، وہاں جوڈیشری بہتر ہے، وہاں قیمتیں بہتر ہیں، وہاں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، اپنی اکانومی کو وہ سسٹین کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ پابندیوں کے باوجود وہ کسی نہ کسی وایا میڈیا سے وہ اپنا آئل، اپنی گیس وہ جو ہے اس کو ٹریڈ کرتے ہیں اور اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے جس میں ساری دنیا عراق کے ساتھ تھی، اور وہ اکیلے جو ہیں وہ انہوں نے سروائیو کیا، انہوں نے اپنی پوری ایک نسل جو ہے وہ انہوں نے اس میں جھونک دی لیکن ہار نہیں مانی، اور اتنے ریزیلینٹ قوم۔ پھر ان کا اسلحہ جو امریکی ساخت کا اسلحہ تھا جو رضا شاہ پہلوی نہیں، یہ تو کہہ رہے تھے کچھ تبصرہ نگار کے ان کے پاس 27 میگ پرانے ہیں، وہ تو ایران کے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے پروگرام میں کل اچھے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دفاعی تجزیہ کار بھی، لیکن انہوں نے میں سمجھتا ہوں جب ریٹیلیٹ کیا ہے تو حیران کر دیا ہے۔ دیکھیے ایران نے میرے خیال میں، دیکھیے ایران کی فوج جو ہے وہ کوئی 6 ملین ان کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی 2-2.5 لاکھ ان کے پاس ریزرو ہیں، پھر ان کے پاس سب مرینز ہیں، ایئر کرافٹ ہے کوئی 600 کے قریب۔ لیکن پرابلم یہ ہے میاں صاحب کہ یہ ساری چیزیں چونکہ ان کا بارڈر نہیں لگتا، وہ درمیان کے جو ممالک ہیں وہ تو ایران کو اپنی ایئر سپیس یا اس کا زمین کا استعمال کی اجازت نہیں دیں گے، وہ تو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو لے دے کے ایران کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ڈرون یا میزائل، اس میں انہوں نے اپنی وہی صلاحیت ڈیولپ کی ہے اور انڈیجنسلی کی ہے، اور اتنی اچھی ڈیولپ کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایون انہوں نے یوکرین کی وار میں انہوں نے رشیا کو جو ہے اپنے جو ہے سسٹم سیل کیے ہیں، تو وہ انہوں نے دیکھیے کل اس پورے انہوں نے جیروسلم میں نہیں، رشیا جو ہے رشیا کی پالیسی کیا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ رشیا کے اچھے تعلقات ہیں، چائنا تو خیر ظاہر ڈائریکٹلی جنگ میں اس طریقے سے انوالو نہیں ہوتا، لیکن ایران کو اس وقت جو سپورٹ حاصل ہوئی ہے، جو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، تو کافی ملکوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا جو صرف آج سے ابھی 24 گھنٹے پہلے نہیں تھا۔ دیکھیے رشیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جو ان کا نیوکلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں ایک ان کی جو فیسلٹی ہے اس کا جو مٹیریل ہے، فسائل مٹیریل، وہ رشین سپلائی سے آتا ہے، رشیا ان کے ساتھ بالکل کوآپریٹ کر رہا ہے، اور رشیا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ رشیا خود اپنی ایک جنگ میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ چائنا کی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ چائنا کی ان کو مورل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ تو رہے گی،
لیکن چائنا کی جو ایک ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی مسئلے کو کا حل جنگ نہیں سمجھتے. وہ ایک ٹریڈنگ نیشن ہے اور وہ اپنے جو ہے نا معاشی مفادات اور وہ دنیا پہ اپنی نہیں، یہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ تو آپ کو پتہ نقشہ بھی انہوں نے باقاعدہ وہاں اویزاں کیا ہوا یونائٹڈ نیشن کے کسی جگہ. تو اس میں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیہائنڈ دا کرٹن، تو جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں جس طرح بڑے مذاق سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 56 یا 55 لگا لیتے ہیں کیونکہ ایک آدھے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، 55 بہنوں کا ایک بھائی وہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا تھا تو کسی نے مدد نہیں کی بلکہ دشمنوں کی مدد کی. جی بالکل ایسے ہی ہے جی، کیونکہ یہ جو جتنے یہ عرب ریاستیں ہیں یہ سلمان عبداللہ صاحب آگے یہاں پہ کہیں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے. وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ اگرچہ پریکٹیکلی 1 سال کا ہو یا 2 سال کا ہو، کیونکہ امریکہ اس وقت تک ان کو سپورٹ کرے گا جب تک وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، ورنہ ان کا حال بھی وہی ہوگا کہ جب جو خاص ملک تو اس میں خاص ملک، کیونکہ اسرائیل تو پیچھے نہیں ہٹ رہا، ایران تو ظاہر ہے کہ ڈیفنس کر رہا ہے اپنا. اس میں جو ڈپلومیسی سعودی عرب کے تھرو صدر ٹرمپ کر رہا ہے اس کے مقاصد کیا کہ جنگ رک جائے گی، حالانکہ نیتن نے کہا کہ جنگ رکے گی نہیں. جی میرا خیال ہے یہ جنگ نہیں رکے گی. دیکھیے اسرائیل کا جو اصل مقصد ہے وہ بظاہر یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی کو کیپ کرنا ہے. مارشد صاحب میں عبداللہ صاحب سے بات کر رہا ہوں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے آج میرا خیال آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ٹیلی فون کے سگنل کو کم ہے. اچھا یہ بات تو سر آپ نے سن لی ہے کہ ڈر ایک باقاعدہ طور پر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی طریقے سے یعنی میڈیا کے ذریعے پرانے زمانے میں ایک کسی چیز کی شخصیت بنا دی جائے، جس طرح اس شہر کو ڈر بنا دیا گیا ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو انہوں نے ڈرایا نہیں بلکہ اتنا شدید حملہ کیا جو اس کے منہ کی کھانی پڑی اور پھر اتنا نقصان کروا بیٹھے کہ جو بھی کہے پوری دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے. اب ایران جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے صرف 24 گھنٹے پہلے ہم پروگرام کر رہے تھے تو تجزیہ کار کہہ رہے تھے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں کہ ایران جو ہے کے پاس جو اس قسم کے اب ہتھیار نہیں ہیں اور MiG-27 ہیں، یہ ہے وہ ہے، بیلنس آف پاور نہیں ہے. لیکن ایران نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے اور خاص طور 5 دفعہ 5 حملے کیے ہیں اور اس میں ٹھیک ہے بنکروں میں چلے گیا، نقصان انسانی کم ہوا، لیکن ان کا بہت بڑا نقصان ہے پہلی دفعہ ہوا کئی سالوں بعد. اس پر بتائیے جنگ کے مقاصد یا گریٹر اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے اور ہٹے گا پیچھے یا جنگ لمبی چلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اقبال صاحب. دیکھیں اس جنگ کے 2 مقصد تھے. پہلا یہ ہے کہ ان کی نیوکلیئر صلاحیت کو جو ہے ختم کرنا یا کمزور کرنا، اور اس کے اندر ظاہر ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے. دوسری جانب جو ہے ان کا دوسرا مقصد تھا کہ وہاں ریجیم چینج کی جائے، کیونکہ کافی عرصے سے خطے میں امریکہ جو ہے اپنی ریجیم جو ہے اپنی مرضی کی لانا چاہتا ہے. کبھی وہ مصر میں لاتا ہے، کبھی جی 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 ابھی دوبارہ ملا لیں مطلب ساتھ ساتھ چلتے رہیں کیونکہ کئی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں کہ کئی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، کئی چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں. دیکھیں آپ کی بھی آواز تھوڑی رک رک کے آ رہی ہے، آپ بڑا آرام سے بولیں تاکہ آواز سامعین کو یا ناظرین کو نا پتہ چل سکے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ گل صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے ہاں ان کے 2 ہی مقاصد تھے. ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی کو کیپ کرنا اور دوسرا ریجیم چینج. آپ دیکھیے کہ کل جو ٹیلی وائز اس کا ایک خطاب تھا نیتن یاہو کا، اس نے ایرانی قوم کو مخاطب کیا، ایران کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے
اس نے بڑے شوگر کوٹڈ الفاظ استعمال کیے. اس نے کہا کہ جی آپ ایک عظیم قوم ہیں, ایک عظیم لوگ ہیں, آپ کے اوپر ایک انتہا پسند رجیم مسلط ہے, تو ہمارا آپ سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, ہم تو صدیوں سے جو ہے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور بہت ساری اس نے اس کی تمیز باندھی. تو اس نے ان لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم صرف آپ جس طرح عبداللہ گل صاحب نے کہا رجیم چینج, جس کو میں رجیم چینج نہیں کہتا, میں کہتا ہوں وہ اپنے ان ملکوں میں اپنے ایجنٹ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے. جی وہ دیکھیے نا, جو بھی حکومت جو ساورن ملک ہے وہ اپنا نظام کیسے چلانا چاہتا ہے, اس کا حق ہے. تم کون ہوتے ہو بھائی وہاں رجیم چینج, یعنی اپنے ایجنٹ بٹھانا چاہتے ہو, غدار بٹھانا چاہتے ہو اس قوم کے. اور اس وقت ایران کو یہ مسئلہ درپیش باقاعدہ ہے, کیونکہ جتنی بڑی کیجولیٹیز ہوئی ہیں ان میں اندرونی طور پر بھی تو کچھ فیسیلیٹیٹر موجود تھے. دیکھیے اندرونی فیسیلیٹیٹر ایران میں ایک بڑا محدود سا طبقہ, یقیناً جو اسلامک ریولوشن کے بعد سے ہی وہ دل سے وہ اس تبدیلی کے اچھا دوبارہ ریکنیکٹ ہو گیا مارشل صاحب. عبداللہ صاحب یہ آپ نے جو لفظ بولا ہے کہ رجیم چینج, اس کو میں دوسرے لفظ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ یا یہ جو لوگ ہیں جو ایک نقص سے بنا کے بیٹھے ہیں کہ ان ملکوں میں جو ساورن ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں بھی, یہ ایجنٹ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو ہے نا ایجنٹ یہاں کام کریں. کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا نظام زندگی کس طرح چلانا چاہتا ہے. جی بالکل اقبال صاحب, میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہاں پہاڑوں میں سگنل ذرا کمزور ہیں. آپ کا کون نمبر ہے 333 والا بھی ہے آپ کے پاس نمبر؟ جی وہ میں نے اسی کے اوپر اب دوسرے نمبر کے اوپر ان کو کہا ہے میرے والد صاحب کے نمبر کے اوپر کہ وہ فون کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سیدھی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک طرف امریکہ جو ہے دنیا میں اپنی سپر پاور کے کھوتے ہوئے اسٹیٹس کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ اپنی دو پراکسیز کو استعمال کرتا ہے. جو انڈو پیسیفک ریجن ہے اس کے لیے وہ چاہتا ہے بھارت کو کردار دینا, اور وہ چاہتا ہے کہ ایک منی سپر پاور بھارت کو بنایا جائے. دوسری جانب جو ہے وہ چاہتا ہے اسرائیل کے ذریعے عرب دنیا کے تیل کے ذخائر اور دیگر معدنیات کے اوپر اسرائیل کی اجارہ داری قائم کر کے اس کو سپورٹ کر کے وہ اپنی ایک منی سپر پاور بنانا چاہتا ہے. اس کی جو راہ میں روڑے ہیں وہ ہے ایک ایران جو کہ ایک نیوکلیئر صلاحیت جو ہے وہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے یا آلریڈی حاصل کر چکا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے بیانیے میں. نیتن یاہو نے بڑا میرے خیال میں برملا دو الفاظ میں نہیں, اس نے انٹرویو دیا تو کیا اس پر یونائٹڈ نیشن میں جایا جا سکتا ہے, اس پر کیس نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خلاف آپ نے باقاعدہ تھریٹ کیا اور یہ ثبوت آ گیا کہ آپ نے میڈیا میں سامنے بٹھا کے کہا کہ اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا, تو یہ تو باقاعدہ افینس ہے. نہیں, وہ افینس ان کے لیے ہوتی ہے نا جن کے لیے کوئی عالمی قوانین مانی رکھتے ہوں. یہ عالمی قوانین جو ہیں یہ بڑی مزے کی چیز ہیں. یہ وہ تمام عالمی قوانین ہیں جو ایک موم کی ناک کی طرح جب چاہیں اپنے حق میں آپ ڈال دیں. یہ وہی عالمی قوانین ہیں جس کے تحت نیتن یاہو کو انٹرنیشنل عدالت نے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو ہے دہشت گرد قرار دیا اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے اس کو جنرل اسمبلی میں تقریر کا موقع دیا جاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عالمی قوانین جو ہے ان کے منہ پہ اور انٹرنیشنل قوانین اور انٹرنیشنل جو کورٹ ہے آف جسٹس اس کے منہ پہ ایک رناٹے دار تھپڑ ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے. دوسری جانب جو ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ جیسے ابھی عراق نے کہا کہ جناب آپ ہماری سزا سے گزرے ہیں اور یہ آپ نے ہمارے قانون کا احترام نہیں کیا اور یہ ہماری ٹیریٹوریل وائلیشن ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کیا ہوا, کسی نے کیا کر لیا. غزہ میں 55,000 بندے جو ہے وہ شہید کرتی ہے تو کیا ہو گیا. اسی طریقے سے گوانٹانامو بنایا, ابو غریب بنایا, رینڈیشن کیمپ بنائے, عراق کے اندر 550 بندہ مار دیا امریکہ نے تو کیا ہو گیا. انٹرنیشنل قوانین ان کے لیے ان کا اطلاق ہوتا ہے جو ان کو مانتے ہیں. بھارت جو ہے کیا وہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کر رہا ہے؟
کیا اس نے UN کے چارٹر کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں نہیں پھینک دیا کشمیر کے اندر؟ کیا ابھی انہوں نے جس طریقے سے سکھوں کے اوپر بیلسٹک میسائل 6 امرتسر میں مارے، تو کیا وہ انہوں نے کسی دنیا نے بولا کہ آپ نے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ذرا ایک لمحے کے لیے صرف سوچئے گا کہ یہی کام پاکستان نے یہاں اقلیت کے ساتھ کیا ہوتا تو آج پاکستان کے اوپر دنیا کی طرف سے حملہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن چلیں اب اس بات کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم آتے ہیں ایران اور اسرائیل کے معاملے پہ۔ اب جو اس نے کہا، کیا کہا نیتن یاہو نے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایران جو ہے اس نے نیوکلیئر انریچمنٹ کی، ایک بات تو یہ طے ہے۔ دوسری بات، اس کے پاس جو ہے ابھی IAEA کے مطابق غیر حتمی طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ شاید ایران نیوکلیئر بنا چکا ہے، جس کا ٹیسٹ اس نے عراق میں کیا۔ اچھا یہ بھی بات آپ چھوڑ دیں، پھر تیسری بات یہ بھی بات تو چل رہی ہے۔ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جولائی میں ایران ٹیسٹ کرنے والا تھا، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹیسٹ آپ ذرا اندر کی خبر دیں نا، کیا انہوں نے نیوکلیئر ٹیسٹ سنا کر بھی لیا ہوا؟ میں یہی تو آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ 1.5 مہینے پہلے جو عراق کے اندر جو زلزلے کے 4.3 کے جھٹکے محسوس ہوئے تھے وہ کس چیز کے تھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ جو نیوکلیئر ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ڈرٹی بامز بنانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر فائنل تجربہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھی طرز کا بام بنایا ہے۔ تو کیا ایران کے پاس جو ہے وہ ڈرٹی بام بھی موجود نہیں تھے؟ بالکل تھے، بالکل ہیں، اور بڑی تعداد میں ہیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری جانب جو ہے آپ کو میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ نیتن یاہو اپنے ملک سے فرار کیوں ہوا جب اس کو پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے؟ ایک ایسا وزیر اعظم، اس کی بزدلی کا اور بے حیائی اور بے غیرتی کا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ جنگ کی چکی میں جھونک کے خود جو ہے وہ چھپ گیا کسی بزدل چوہے کی طرح۔ اچھا ابھی آپ نے عراق کی بات کی ہے سر کہ عراق پر تھوڑا مبینہ کچھ لوگ ایلیگیشن بھی لگا رہے ہیں کہ یہ جو ری فیولنگ واپسی ہوئی ہے یہ اس کی طرف سے ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ تعلقات کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہے، وہاں ایٹمی دھماکہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں عراق کے اندر جو ہے وہ تو پوری انہوں نے رجیم چینج کر کے رکھ دی تھی، ان کی پراکسی بن گیا۔ ایک دفعہ وہ عراق جو کہ ایک دم صدام حسین کا ہوتا تھا وہ دن گئے۔ اب ایران نے بہت وہاں تک، آپ کو یاد ہے جنرل قاسم سلیمانی کی جب شہادت ہوئی تو اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے ان کے وزیر اعظم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی عراق کے اندر، اور ان کو نیشنل مورننگ جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں ابھی آپ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بڑے غور کریں، نیتن یاہو کیوں بھاگا تھا؟ نیتن یاہو اس لیے بھاگا تھا کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ ایران کہیں نیوکلیئر سٹرائک نہ کر دے۔ اب آپ غور کریں کہ مارشل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے، ان کے پاس 5 دفاعی لیئرز ہیں۔ پہلا ہے آئرن ڈوم، دوسرا ہے ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ سسٹم، پھر اس سے اوپر جو ہے وہ ان کا ہے تھاڈ میسائل، پھر جو ہے ایرو 1، پھر ایرو 2۔ تو یہ تمام جو لیئرز ہیں ان کو چیرتے ہوئے ان کے میسائل ان کے اسرائیل کے پینٹاگون کو ہٹ کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خود بنجامن نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم نے 150 میں سے 50 میزائل جو ہے ان کو نیوٹرلائز کیا۔ تو پھر 100 تو گرے ہیں نا، تو 100 گر کے آپ کا کیا خیال ہے 40 بندے زخمی ہوئے ہیں؟ اور خدا نو منو وہ انہوں نے جڑے نا بندے، میرے خیال میں سینکڑوں بندے مر گئے اور ابھی ان کے لیے عذاب بن گیا۔ اور یہ جو قطر کو فون کیا گیا اور سعودی ولی عہد کو فون کیا، کیوں کیا؟ ایسے ہی فون کیا جیسے پہلے 2 دن پاکستان کی جب جو ہے وہ انڈیا مار رہا تھا پاکستان کو تو دنیا خاموش تماشائی اور امریکہ جو ہے مزے لے رہا تھا۔ جب انڈیا کی پھینٹی لگائی ہم نے اور نیوکلیئر ڈاکٹرن کو انووک کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ مارکو روبیو کو جو ہے وہ پسوڑیاں پڑ گئیں، اور مارکو روبیو جو ہے وہ جیسے چڑی چھکے کی طرح جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اچھا جس طرح یہ ٹرمپ رجیم آئی ہے اس کا تو یہ خیال تھا کہ میں جنگوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ غزہ کے لیے وہ اس طرح ٹھٹھا اڑاتا ہے، اور جس طرح انہوں نے مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کا دورہ اور قطر کا کیا، جا کے ان کا بھی مذاق اڑا ہے نا کہ $100 بلین کہیں سے لے گیا، کہیں سے 60 لے گیا، کہیں سے 24 لے گیا۔
تو اس کے باوجود اوور کانفیڈنس ہونا جو ہے یہ میرا ریورس ہو رہا ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے جو درشنی پہلوان ہے ہو سکتا ہے یہ دونوں ممالک کے ساتھ جو پنگا پڑ گیا ہے تو یہ اتنی بڑی ریورسل ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ اگر یہ ریورسل ہو گیا اور اسرائیل کو دیکھے نا جو ان کو زبردست قسم کا یہ نقصان ہوا, 100 کے قریب میسائل وہاں گرے ہیں اور اس کے علاوہ مزید ابھی آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ لیئرز میں حملہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ ان کا دفاعی میکینزم جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہو اور ایگزاسٹ بھی کر جائے. جب وہ ایگزاسٹ کر جائے گا تو پھر وہ شاید وہ والے ہتھیار استعمال کریں جس سے جو ہے معاملات بہت آگے چلے جائیں گے. دوسری بات, اگر وہ جنگ طویل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا نرا فائدہ جو ہے وہ ایران کو اور مکمل نقصان اسرائیل اور امریکہ کو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سفارتی سپورٹ ان ممالک کی جانب سے بھی آ رہی ہے جن کے مسلکی مسائل تھے, جن کے جو ہے علاقائی مسائل تھے, جن کے نظریاتی مسائل تھے, اس کے باوجود وہ آج ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر 51 کے تحت جو ہے ایران جو ہے جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے سعودی عرب کی جانب سے. پاکستان نے بھی یہی کہا. آج آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سلامتی کونسل کے اندر اور روس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور روس یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فریق بن جائیں گے اگر آپ نے کوئی اس قسم نہیں. وہ فریق تو بننا ہی پڑے گا کیونکہ نیکسٹ جو ہے یہ سارا گھیرا جو تنگ ہو رہا ہے لاسٹ پیوٹن جو ہے کیونکہ اس کے جانشین کو خاص رشیا میں نظر بھی نہیں آ رہا. آخر کار جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے جو یوکرین سے لے کے یہ سارا نیکسس کا میرا لاسٹ جنگ روس کے ساتھ ہی ہوگی امریکہ کی. دیکھیں وہ تو اب جو ولادیمیر پوٹن کے ہیلی کاپٹر پر صدر زیلنسکی نے حملہ کیا تھا, آپ کے خیال میں اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کیا؟ یہ جو 5 ڈفرینٹ ٹائم زونز کے اندر رشیا میں جو ہے 8000 کلومیٹر دور تک حملے جو تھے وہ یوکرین نے کیے تھے, یا اس کے اندر برطانیہ کی آشیرواد اور امریکہ کی جو ہے وہ نیم رضامندی شامل تھی؟ کیا یہ جو ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 6 مہینے اور 8 مہینے لگتے ہیں کم از کم اس قسم کی پلاننگ کرنے میں, تو امریکہ کو پتہ ہی نہیں تھا اور امریکہ کی مرضی کے بغیر ابھی اتوار کو جو ہے ان کے مذاکرات شروع ہو رہے تھے وہاں 6واں راؤنڈ ان کا مسقط کے اندر, تو یہ حملہ کروا دیا گیا اور امریکہ بیچارہ بھولا جھوٹ بولتے ہیں, بالکل غلط بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ صاحب تھوڑا سا ہم نے بریک کی طرف جانا ہے تو آتے ہیں ناظرین شارٹ بریک کے بعد. موضوع یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کی جو طاقتیں جن کو لوگ کہتے ہیں دنیا کی فلاں بڑی طاقت ہے ان کا غالباً آہستہ آہستہ ان کا جو اوور کانفیڈنس ہے اور ظلم اور زیادتی ہے غالباً ان کا یہ اب ریورسل شروع ہو گئی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ طاقت کے نشے میں انسان کو سمجھ نہیں لگتی. اگر یہ سمجھ لگتی تو اسرائیل جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن میں جب کچھ مسلمان ممالک ڈرے ہوئے ان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار تھے, یہ میس ایڈونچر اس کو واپس کتنا بڑا نقصان دے گیا ہے یا دے سکتا ہے. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. ایر مارشل صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی عبداللہ صاحب ایر مارشل صاحب کی بات سن کے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ جو اب ٹرمپ ڈپلومیسی ہے سعودی عرب کے ساتھ اس سے کیا مقاصد ہے؟ کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو تقریباً بہرحال پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب پہلے کہتے ہیں ہمارا کیا جنگ سے لینا دینا, دونوں ملک لڑتے رہتے ہیں. وہی انہوں نے کہا کہ غزہ کو تو ہم بالکل سپیئر ہی نہیں کریں گے, وہ ہم نئی بستیاں بسائیں گے. اب ایران کے ساتھ بھی یہ کیا کہ ہم تو اس کے ساتھ نہیں, لیکن اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو ہم روکیں گے. روک کیا نے کیا وہ جنگ کے ساتھ ہے. اب یہ سعودی عرب کو انوالو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے خیال میں جو جس طرح کی تباہی ان کے ایرانین رسپانس سے ہوئی ہے جیروسلم میں اور تل ابیب میں, وہاں وہ ایک فیکٹر بظاہر لگتا ہے کہ وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اسرائیل کے لیے بھی اور یقیناً امریکہ کے لیے بھی, اور وہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے وہ اسی طرح جو ہے اس میں کود پڑے ہیں جیسے پاکستان بھارت حالیہ تنازع اور جنگ کی صورت میں انہوں نے جب دیکھا کہ بھارت کو مار پڑ رہی ہے تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کی جارحیت کے مقابلے میں
पाकिस्तान किसी भी हद तक अपना दिफा करने की सलाहियत भी रखता है और उसका इरादा भी रखता है। तो उसी चीज़ के को डुप्लीकेट करते हुए मेरा ख्याल है कि अभी वो जो है ना वो अपनी ऑप्शंस उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया है कि इजराइल को मजीद नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। जी नहीं, वो तो दुरुस्त है कि नुकसान से बचाया जा सकता है। अब आपने देखा कि जंग जब हुई है, इसराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है 200 हथियारों से, और फिर अंदर की जो भी इंटेलिजेंस थी वो भी आपने देखा कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं थी। अहमदीनेजाद जो साहब का प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि ईरान में जब पता चला कि इंटेलिजेंस के अंदर उनके मोसाद के लोग मौजूद हैं, फिर हमने एक कमेटी बनाई 20 लोगों की, और उनमें भी गद्दार निकले। वजह ये फैसिलिटेशन में, इंटेलिजेंस में ईरान जो है वो थोड़ा सा पीछे है, या क्या वजह बनी कि मुसलमान मुल्कों के ऊपर से चीज़ें आ रही हैं और किसी ने रोका ही नहीं, रीफ्यूलिंग हो रही है वापसी में, वो तो सैटेलाइट से पता चल जाएगा किसने की है। फिर रास्ते में रोकने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक नेटवर्क था जिसका एक कारिंदा जो है इंडियन नेवी का सर्विंग ऑफिसर प्रमोशन यादव आज भी हमारे पास कैद में है, वो भी ईरान में चल रहा था। और फिर कतर में जो नेवल ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो पकड़ा गया, वो भी जो है वो उसकी भी भारत ने चैनल राउटिंग जो है वो ईरान से की थी। और अभी भी मीडिया में ये चीज़ खबर है चल रही है कि भारत के जो लोग हैं वो ईरानियन इंटेलिजेंस में जो है वो पेनिट्रेट किए हुए हैं, उनकी नेटवर्किंग है वहाँ पे। ईरान इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आईटी में घुसाया हुआ है। जी, और उसी वजह से आप देखिए कि किसी भी स्ट्राइक के लिए इतना प्रिसाइज होना जो है वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो फैसिलिटेशन होती है उससे इतनी एक्यूरेसी मुमकिन नहीं होती, और उसको सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन ग्राउंड जो है वो बड़ा अहम रोल करती है आखिरी टर्मिनल स्टेजेस पे, कि ज़मीन से कोई आपको ये बता दे कि इस बिल्डिंग में इस वक्त जो है ये फलां शख्स जो है वो मौजूद है तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो वो यकीनन ये इनसाइडर जॉब है जिसकी वजह से उनकी मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करने में आपका पॉइंट है वो आ गया। जी अब्दुल्ला गुल साहब, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और दूसरा ईरान के साथ इस वक्त ओपनली कौन कौन से ममालिक साथ दे रहे हैं? एक तो आपने देखा कि अफ्रीका में कोई छोटा सा मुल्क है, वो भी अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत दी हुई है, और इस वक्त ईरान का जो कल परसों तक लोग समझ रहे थे जी क्योंकि ईरान के तल्लुकात भी लोगों के साथ सही नहीं है, वो तन्हाई का शिकार है। अब कौन कौन से ममालिक जो हैं ईरान के साथ हैं, क्योंकि करारदादों की हिमायत करना वो तो एक और बात होती है, डायरेक्टली किसी मुल्क के साथ खड़े हो जाना और बात होती है। इस वक्त सिचुएशन क्या है? और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका जाना था या गए हैं, आई डोंट नो, इस वक्त मुझे खबर नहीं है कि वहाँ उन्होंने बुलाया हुआ है कि 250 साल जो तकरीब है उनकी आर्मी की उसमें जाना था। तो इन हालात में वहाँ जाना चाहिए नंबर 1, और जाके करना क्या है? देखिए आपके बड़े अहम सवाल हैं। पहली बात है कि ईरान के साथ कौन खड़ा है? रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, उसके अलावा बोलीविया खड़ा हुआ है, इसी तरीके से लैटिन अमेरिका के दीगर ममालिक खड़े हुए हैं और साउथ अफ्रीका खड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे ममालिक जो इसराइल की चारदस्तियों से जुल्म के शिकार थे और उनकी इस किस्म की जारहाना और जो दहशत गर्दाना पॉलिसियों से जो है वो तंग थे, वो जाहिर है। और ख़ास तौर पे जो अमेरिका से तंग हैं वो इसराइल के साथ जो नहीं खड़े बल्कि ईरान के साथ खड़े। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अरब ममालिक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मजबूरन तो जो है वो अमेरिका को अपना जो है फिलहाल अपना बाप मानते हैं, लेकिन दिल ही दिल के अंदर क्या उनके अंदर जज्बा जहाद मौजूद नहीं है? क्या वो अपने असलाफ को फरामोश कर चुके? क्या उनकी तलवारें रंग आलूद जरूर हो गई,
لیکن کیا ان کی تلواریں موجود نہیں ہیں؟ یہ بڑا میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں، جو بڑھ کر مدافعت کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی تب آئی جب بھارت کے مد مقابل وہ پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو تھی وہ کیسے آئی اور پھر اللہ کی نصرت کیسے آئی، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تہران جو ہے وہ اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں۔ $400 بلین کا انہوں نے آئل ایگریمنٹ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کیا ہے، اور جو آپ نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ اس ٹائم پہ جو فائنل بیٹل ہے وہ تو روس اور اس کے اندر درمیان میں نظر آ رہی ہے، یہ ہے مڈل ایسٹ کا معاملہ۔ مڈل ایسٹ پہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ کیا خالی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ امریکہ جو ہے یہاں دندناتا پھرے، چاہے وہ پورے عرب کے سارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر چین اور روس بھی جو ہے وہ شریک ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سعودی عرب کے اندر کس طرح سے چین انویسٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا عراق کے ساتھ دفاعی معاہدات روس کے نہیں ہیں، یا یمن کے ساتھ نہیں ہیں، یا دیگر ممالک کے ساتھ ان کے جو ہے دفاعی معاہدات نہیں ہیں؟ یہ معاملہ ایون خدشات تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور غزہ اب ان لوگوں کی مدد بھی ان کو حاصل ہو رہی ہے یا ہو جائے گی، جس کو ہمارے زبان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، لیکن دوسری دنیا اسے یہ کہتی ہے کہ دنیا میں ایسی جنگ جو یا تنظیمیں موجود رہتی ہیں، ان چیزوں سے حوصلہ پکڑ کے وہ بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، پہنچ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران کی ہمدردی میں ہوگا، لیکن کیا چین اور روس جو ہے وہ امریکہ کی مخاصمت میں جو ہے وہ کیا آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ میں کھڑا کر دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ جاؤ جناب یہ آپ کا علاقہ ہو گیا، مزے کرو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اس کو کبھی بھی امریکہ کو ہڑپ نہیں کرنے دیں گے، اس کے اندر ان کے سٹیکس ہیں، وہ ان کو ادھیڑ کے رکھیں گے، آپ یاد رکھنا میری بات، اور جنگ طول کریں گے۔ جنگ کو اگر طوالت ملی، اسرائیل ایگزاسٹ ہوتا چلا جائے گا، امریکہ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ ہم اپنا پیسہ اسرائیل کو کیوں دے رہے ہیں، ہم اپنی جو خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنیت ہے وہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے، اور اسرائیل کو ظاہر طویل تبھی ہوگی نا کہ جب اسرائیل جو ہے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا، اور اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں کہ نہتے فلسطینیوں کے سامنے تو 7 اکتوبر سے لے کے یہ دن آ گیا، کیا انہوں نے مکمل فتح حاصل کر لی ہے اسرائیل نے؟ بالکل نہیں۔ اور اگر نہیں کی تو پھر ان کے پاس تو ہتھیار نہیں تھے، چلو ان کے پاس پرانی بندوقیں صحیح لیکن ہیں تو صحیح ہے، ان کے پاس پرانی ٹیکنالوجی صحیح، F-14 ٹام کیٹ ہیں، MiG-27 فلکرمز ہیں ان کے پاس، جدید رافیل کو بھی چلانے کے لیے انڈین پائلٹ میں کون سا کلیجہ تھا، یہ چلانے والے پر بھی تو ہے نا۔ یہی تو بات ہے نا۔ پھر بات آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کہاں تھی امریکہ کی جب افغانستان میں اپنے 48 ہوائیوں کے ساتھ آیا تھا؟ پھر فتح کر لیا نا۔ رات کی تاریکی میں ان کا آخری جرنیل جس طریقے سے ذلت آمیز یہاں سے بھاگا تو وہ کیا دنیا نے دیکھا نہیں؟ تو پھر مقصد یہاں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، وہ آ جایا کرتی ہے۔ وہ نارتھ کوریا نے کیا بیان دیا، دیکھیں نا، یہ وہ تمام ممالک ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2 باتیں جو پاکستان نے کہی تھیں اور جو اس ٹائم پہ ایران کہہ رہا ہے۔ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ دنیا قبول نہیں جس کے اندر پاکستان کا نقشہ نہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایران نے کہا کہ وہ دنیا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جس کے اندر ایران نہیں۔ جو آپ نے شروع میں بولا کہ ایران سلطنت فارس تھی، سپر پاور تھی، ایک قوم تھی، اسلام آنے سے پہلے بھی وہ ایک قوم تھی، اور آج بھی وہ ایک قوم ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ آپ نے کل رات دیکھا کہ ملک میں اوپر آسمان سے جو ہے وہ آگ برس رہی ہے،
اور پوری ایرانی قوم جو ہے وہ ہاں، سڑکوں یہ کے دنیا نے اوپر دیکھا جشن منا ہے، رہی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے اچھا، جہاں اور دوسری جانب جس کے پاس دنیا کی طاقت ہے اور جو کہتا ہے کہ جناب میں انٹچیبل ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں جو ہے وہ ایک اتنی بڑی طاقت ہوں کہ جس کا کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہاں ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، خوف و ہراس اور لرزہ طاری تھا، اور پورا کا پورا جو ہے ملک سائرن سے گونج رہا تھا۔ آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا، ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا دیکھی جو پہلے تل ابیب کو نے دیکھی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا۔ ایئر مارشل صاحب لاسٹ ون لائن سے آپ کر دیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ ٹائم بڑا کم ہے۔ لاسٹ لائن کیا ہے کہ جنگ چلے گی اور جی میرے خیال میں جنگ طول پکڑے گی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ہے ایران اپنا اتھارٹی ایکسرسائز کرے گا، جس سے دنیا متاثر ہوگی۔ تو جنگ نہ صرف یہ کہ ٹائم میں چلے گی، بلکہ اس کی سپیس بھی بڑھے گی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے ریجنل اور گلوبل وہ بھی بڑھے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، یہ جرمن میں ایک تاریخی واقعہ ہے کہ وہاں ایک کسی ہیرو گھوڑے کی قبر ہے۔ کئی دفعہ کئی ممالک کے سربراہان جاتے ہیں تو اس ہیرو گھوڑے کو باقاعدہ پھول چڑھاتے ہیں، اور وہ اعزاز کے طور پر متعلقہ گورنمنٹ جو ہے وہ کہ اعزاز کے طور اس گھوڑے کی یادگار پر مہمانوں کو لے کے جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہ گھوڑا بہت ہی ہیرو تھا، اور وہ جس وقت کسی بھی جنگ کے میدان میں کئی فوجیوں کو اس نے ہلاک کیا تھا، لیکن آخری غلطی اس بھولے گھوڑے سے یہ ہوئی کہ اس نے آخری جو ٹانگ یا لات ماری وہ بم کو مار دی۔ لگتا یہ ہے کہ غرور کے طور پر آپ کے سامنے اسرائیل اور دوسرے ممالک، انڈیا اس وقت مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بم کو ٹانگ مار دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور یہ سارے عالم اسلام سرخرو ہوگا، اور ایران بھی اس میں بڑے طریقے سے کامیابی سے نکلے گا۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔